हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 18 यानी कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई। विलादत हम बोलते हैं यानी कि पैदाइश, यानी कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई। उनके वालिद यानी कि बाप, ठीक है, वालिद बोलते हैं हम बाप को। उनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यलदरम और वालिदा यानी कि हम बोलते हैं माँ को, यानी कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर की माँ नज़र सज्जाद हैदर दोनों मारूफ लिखने वाले थे। मारूफ यानी कि मशहूर, लिखने वाले थे यानी कि राइटर थे, ठीक है, यानी कि मशहूर राइटर थे। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को अदब का ज़ौक़ हम बोलते हैं, यानी कि वो चीज़ जिसको ज़बान से चखने का मज़ा आता है, ठीक है, मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, उसको बोलते हैं ज़ौक़। वर्सा यानी कि जो चीज़ तरके में मिलती है, ठीक है, आप इसको यूँ समझें कि जब बाप दादा की जो ज़मीनें वगैरह होती हैं, जब वो भाई भाई में जब तकसीम होती हैं, जब उनको बांटा जाता है तो जिसका हिस्सा जिसको मिल जाता है तो उसको वो वर्से में मिलता है, उसी को बोलते हैं वर्सा, मीरास। इसीलिए उन्होंने कहा है मिला था, ठीक है, वर्षा में मिला था, यानी कि जो उनका अदब का ज़ौक़ है वो उनके बाप दादाओं से मिला था। यलदरम और नज़र सज्जाद हैदर के बुज़ुर्ग 1857, यानी कि जो यलदरम है और नज़र सज्जाद हैदर हैं, इनके जो बड़े लोग थे, ठीक है, बुज़ुर्ग हम बोलते हैं बड़े लोग को, परहेज़गार को, अच्छी आदत वालों को, ठीक है। 1857 में मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद, मुग़लिया सल्तनत का जब ख़ात्मा हो गया, उसके बाद सर सैयद की तहरीक में शामिल हुए। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों में, ठीक है, वो पेश रहे यानी कि आगे रहे। और 1920 में जब सर सैयद का कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो यलदरम उसके पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए यानी कि तय किए गए। उन्होंने तुर्की ज़बान से कई तर्जमे यानी कि ट्रांसलेशन, उन्होंने जो ख़त वगैरह, किताबें, रिसाले, ख़त, कहानियाँ वगैरह जो तुर्की ज़बान में थी, उन्होंने वो उर्दू ज़बान में ट्रांसलेशन उनका किया और कुछ कहानियाँ भी लिखी। नज़र सज्जाद हैदर शादी से पहले बिनते नज़रुल बाक़िर, बिन्त हम बोलते हैं बेटी को, ठीक है, बिन्त यानी कि बेटी, नज़रुल बाक़िर की बेटी के नाम से बच्चों के रिसालो ये जमा है रिसाले की, ठीक है, रिसाला इसका वाहिद है और ये जमा है रिसाले की, ठीक है, यानी कि रिसाला हम बोलते हैं जो एक तो जो जिसमें थोड़े बहुत पेज हों, 10-12 पेज हों, 8-7-8, 2-3 जो पेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिसाला, और जो मोटी किताब होती है उसको हम बोलते हैं किताब, ठीक है, और रिसाला यानी कि छोटी किताब को बोलते हैं रिसाला। फूल और तालीम नस्वा में कहानियाँ लिखती थीं। उनका पहला नावल इसका मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताना, उसके बारे में लिखना, ठीक है, और इसको नावल हम यानी कि बहुत लंबी कहानी लिखने को भी हम नावल बोलते हैं, ठीक है। अख्तरुन्निसा बेगम, यानी कि हो सकता है जो अख्तरुन्निसा इनका नावल है उसमें इसके अख्तरुन्निसा बेगम के बारे में इन्होंने बताया हो। सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखा गया और लाहौर से छपा था, यानी कि जो नज़र सज्जाद हैदर थी, इन्होंने जो अपना पहला नावल लिखा अख्तरुन्निसा बेगम, ठीक है, वो सिर्फ इनकी 14 साल की उम्र थी तब इन्होंने लिखा और वो लाहौर से छपा था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की इब्तिदाई यानी कि शुरुआती ज़िंदगी के चंद यानी कि थोड़े, ठीक, यानी कि शुरू के थोड़े से साल जजीरे पोर्ट ब्लेयर में गुजरे। इन दोनों यलदरम वहीं तैनात थे यानी कि मुकर्रर थे। इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरू की पढ़ाई देहरादून में हुई। लखनऊ के मशहूर इज़ाबेला थोवहिरन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की, ठीक है, ये कॉलेज है जो कि लखनऊ में वाक़ है, हासिल की। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1947 में अंग्रेज़ी अदब में MA किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने बच्चों के लिए पहली कहानी लिखी जो बी चोहिया के उन्वान से यानी कि टॉपिक से 1900
1937 میں رسالہ یعنی کہ چھوٹی سی ایک کہانی تھی، وہ رسالہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ پھول لاہور میں شائع ہوئی یعنی کہ چھپی۔ 5 سال بعد دوسری کہانی یہ باتیں، یہ کہانی کا نام ہے یعنی کہ یہ باتیں، لاہور ہی کے مشہور رسالہ ہمایوں میں چھپی۔ 1947 میں ملک تقسیم ہوا، ملک یعنی کہ دیش، اور تقسیم ہوا یعنی کہ بٹا، تقسیم کہتے ہیں بانٹنے کو۔ 1947 میں ملک جب بٹا تقسیم ہوا، قرۃ العین حیدر پاکستان چلی گئیں، جہاں کراچی میں ان کے بہت سے عزیز آباد تھے، عزیز یعنی کہ پیارے، آباد تھے جو جا کر وہاں پر واقع ہو گئے تھے، رہنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چلی گئیں، ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لندن میں BBC ریڈیو پر بھی کام کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ دستاویزی فلمیں یعنی کہ وہ فلمیں، ٹھیک ہے، وہ فلمیں جس کی بنیاد حقیقی واقعات پر ہو، ہے نا، یعنی کہ وہ فلم، اس کا جو ٹاپک ہو، عنوان ہو، اس میں وہ ایسے واقعات ہوں جو سچ میں انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ 1959 میں ان کا مشہور ناول آگ کا دریا، ان کا ایک ناول لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے آگ کا دریا، چھپا، اور اس کی مخالفت ہوئی یعنی کہ اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے رائے کے مطابق وہ لوگ نہیں تھے بلکہ ان کے خلاف تھے، ہوئی تو دل برداشتہ یعنی کہ دل پریشان ہو کر، مایوس ہو کر ہندوستان واپس چلی آئیں۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں وہ انگریزی رسالوں، ٹھیک ہے، امر پرنٹ اور السٹریڈ اور ویکلی آف انڈیا کی ادارت سے وابستہ رہیں یعنی کہ متعلق رہیں۔ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز ترین ناول نگار تھی، ممتاز ترین یعنی کہ بہت خاص، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اور لوگوں سے اعلیٰ ہو، ہائی لیول کا ہو، اس کو بولتے ہیں ممتاز ناول نگار یعنی کہ ناول لکھنے والا، ٹھیک ہے، ناول نگار تھی یعنی کہ یہ اردو میں بہت اچھا ناول لکھتی تھی۔ ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں چھپا تھا۔ اس کے علاوہ سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کا ہمسفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے معروف ناول ہیں یعنی کہ مشہور ناول ہیں۔ 3 جلدوں پر مشتمل سوانحی ناول کار جہاں دراز ہے، ٹھیک ہے، 3 جلدیں یعنی کہ 3 موٹی کتابوں پر مشتمل یعنی کہ چھپا ہوا سوانحی ناول ہم اس کو بولتے ہیں جو کہ جس میں زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ہم سوانحی ناول، ہے نا، زندگی کے حالات، واقعات اس میں بتائے گئے ہوں، اس کو بولیں گے سوانح۔ یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، سوانح یعنی کہ زندگی، ناول یعنی کہ جو واقعات وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ناول، سوانح یعنی کہ زندگی کے جو حالات و واقعات ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے سوانحی ناول۔ کار جہاں دراز ہے، ٹھیک ہے، بھی ان کی یادگار ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا، افسانوں یعنی کہ ان کی کہانیوں، افسانے کا مطلب ہوتا ہے کہانیاں، افسانوں کا پہلا مجموعہ یعنی کہ اکٹھا کرا ہوا، اکٹھا جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مجموعہ، ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا تھا یعنی کہ چھپا تھا۔ اس کے بعد 3 مجموعے، شیشے کے گھر، ہے نا، پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، چھپے اور بچوں کے لیے کہانیاں، لومڑی کے بچے، بہادر، یہ سب ان کی کہانیوں کے نام ہیں۔ میاں ڈھینچو کے بچے، شیر خاں اور ہرن کے بچے، یہ سب ان کی کہانیوں کے نام تھے۔ ہرن کے بچے وغیرہ بھی لکھی تھی، انہوں نے یہ کہانیاں لکھی تھیں، اس کے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے متعلق یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ خطوں کا مجموعہ، خطوں یعنی کہ یہ خط کی جمع ہے یعنی کہ خطوں کا مجموعہ، یعنی کہ بہت سارے خط دامان باغبان، انہوں نے خط لکھا تھا دامان باغبان کے نام سے، اور ان کے اہل ہم بولتے ہیں والے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم بولیں اہل ہند تو ہوگا کہ ہندوستان والے، ہندوستان کے رہنے والے، اہل خاندان یعنی کہ ان کے خاندان والے، دوستوں اور ہم عصروں کے تصویروں کا، ہے نا،
البم کفِ گل فروش بھی شائع ہو چکا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تنقیدی یعنی کہ ان کی نصیحتی، ٹھیک ہے، اس میں نصیحت مضامین یعنی کہ یہ ٹاپک کی مضمون ہم بولتے ہیں ٹاپک کو، جیسے کہ یہ مضمون کی جمع ہے مضامین کا مجموعہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے مضمون داستان عہد گل ہے۔ انگریزی اور ہندی میں ان کی کتابوں کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1967 میں ادبی خدمات کے لیے قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ دیا گیا، ٹھیک ہے، ایوارڈ دیا گیا۔ 2 سال تک انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں وزٹنگ پروفیسر یعنی کہ مہمان پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ شعبہ یعنی کہ یہ ایک کلاس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ کو بولتے ہیں ہم شعبہ، کلاس کو سبجیکٹ کو اس کو بولتے ہیں شعبہ اردو میں یعنی کہ ایک سبجیکٹ شعبہ اردو میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی اردو کی وزٹنگ پروفیسر کے فرائض انجام دیے۔ فرائض یہ فرض کی جمع ہے یعنی کہ ذمہ داری انجام دیے، ٹھیک ہے۔ وزٹنگ پروفیسر یعنی کہ مہمان پروفیسر کے فرائض انجام دیے۔ حکومت ہند یعنی کہ ہندوستان کی حکومت، ٹھیک ہے، نے انہیں یعنی کہ یہاں سے مراد قرۃ العین حیدر نے پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ اعزاز ہم بولتے ہیں یعنی کہ مرتبے کو، انہوں نے ایک مرتبہ دیا، ایک عہدہ دیا، سے سرفراز کیا یعنی کہ دینا، ٹھیک ہے، ایک عہدے سے عہدہ دیا۔ 1990 میں قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اعتراف یعنی کہ تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس کو بولتے ہیں اعتراف کرنا، میں ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں زیادہ تر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ قدیم ہم بولتے ہیں پرانے کو، ٹھیک ہے، پرانا یعنی کہ قدیم، اور نئے کو بولتے ہیں ہم جدید، ٹھیک ہے۔ مشترکہ تہذیب ہم بولتے ہیں وہ رہنے سہنے کا ایک جیسا طریقہ ہو، ٹھیک ہے، رہنے جیسے کہ دوسرے لوگ اپنے لوگوں کا ایک جیسا رہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مشترکہ تہذیب، ٹھیک ہے۔ عکاسی یعنی کہ اس کا الٹا ہونا اور یا اس کی تصویر وغیرہ اتارنے کو ہم بولتے ہیں عکاسی کرنا نظر آتی ہے۔ ملک کی تقسیم کے بعد اس تہذیب کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ شدید یعنی کہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، شدید یعنی کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ ان کے قصوں کے اکثر کردار لکھنؤ کے اس مہذب ہم بولتے ہیں جو کہ تہذیب جس کے اندر ہو، تہذیب یافتہ یعنی کہ تہذیب پایا ہوا، تہذیب ہم بولتے ہیں یعنی کہ جس کے اندر اچھے اخلاق وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم تہذیب یافتہ، جس کے اندر تہذیب ہو۔ شاعرانہ یعنی کہ شاعرانہ جو عورتیں وغیرہ شاعری وغیرہ کرتی ہیں اس کو بولتے ہیں شاعرانہ فضا سے متعلق تھے، جو ہندو یا مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی کہ یہ بات تھی کہ وہ ہندو ہوں اور مسلمان باوجود یعنی کہ اس بات کے ہوتے ہوئے کہ مسلمان اور ہندو کے ہوتے ہوئے بھی ایک مشترکہ نظام زندگی میں یقین رکھتے تھے۔ ہندوستان کی تقسیم قرۃ العین حیدر کے یہاں ایک ہولناک انسانی المیہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ بلا شبہ قرۃ العین حیدر اردو کی فکشن کا سب سے اہم نام ہے۔ اپنی زندگی کی آخری 30 برس انہوں نے دلی کے آس پاس گزارے۔ 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا، یعنی کہ وہ دنیا سے چلی گئیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان ہیں ان میں وہ دفن ہوئی، ٹھیک ہے، جامعہ ملیہ اسلام کے جو قبرستان تھے ان کو وہاں پر دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہوں گے ان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔